अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज एंड रिव्यूज विद एनिशा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से वो ख़वातीन जो यकीनन अगर इस सिचुएशन से गुजर रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, आज का शो उन लोगों के लिए। क्योंकि देखिए हम बात तो करते हैं कि ख़वातीन के बहुत हकूक़ हैं और ख़वातीन जो हैं उसकी बहुत इज़्ज़त है। इस्लाम में आपको जिस तरह से पता है कि औरतों के कितने हकूक़ हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है कि औरतों को उनके हक नहीं दिए जाते। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि ख़वातीन बहुत सारे मामलात होते हैं जहाँ हम सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हस्बैंड वाइफ के जब एक रिश्ता बनता है और शादी होती है और उसके बाद नाचाकी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि बाज़ टाइम औरत इतनी परेशान हो जाती है उस लड़ाई झगड़े से। और ये केसेस बहुत सारे हैं मेरे हाल से, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे इस टाइम सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है कि हर चीज़ आपके सामने खुल के आ जाती है। तो उस टाइम अगर ख़वातीन चाहती भी हैं कि छुटकारा पालें इस रिश्ते से, तो उस टाइम मामलात और ज़्यादा ख़राब होते हैं। आप छुटकारा भी नहीं पा सकते और उसके बाद अगर जिन औरतों के बच्चे हो जाते हैं तब ये सिचुएशन होती है कि अगर हम हस्बैंड से अलहदगी करते हैं तो फिर हम बच्चे किस तरह से लेंगे, और अगर बच्चे ले लेते हैं तो उसके अखराजात किस तरह से उठाएंगे। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, या जो औरतें अभी अपने ससुराल में अपने घर में रह के और वो तशद्दुद उन पे हो रहा है और वो चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं कि आगे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हम किस तरह से छुटकारा पाएँ, उन लोगों के लिए भी आज का शो बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, हाई कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैन आगा, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं ज़ैन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ैन, सबसे पहले तो स्टार्ट यहाँ से लेते हैं ना कि एक चीज़, इससे तो मैं कहती हूँ कि अगर हम बहुत अच्छा फेस दिखाएं कि नहीं हमारे यहाँ तो औरतों के साथ ये जुल्म होता ही नहीं, तो मेरे हाल से ये गलत हो जाएगा। आज हम उन औरतों के लिए शो कर रहे हैं कि जिन लोगों तक एक ये मैसेज जाए कि अगर इस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो ये तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करें। ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा औरतें शादी होके जाती हैं, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, यहाँ तक भी ऐसे भी केसेस आए हैं कि बाज़ दफ़ा बच्चियों को जला के मार दिया। इस तरह की जब चीज़ें ऐसी सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने एक अहम टॉपिक के ऊपर मुझे बुलाया है अपने व्यूज़ दिखाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो है हर किस्म के जो है हकूक़ है, इसमें चिल्ड्रंस के हैं, बच्चों के हैं, औरतों के हैं, इवन के हर चीज़ के हकूक़ के लिए जो है अलग अलग उसमें वो बने हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं, जो चीज़ें होती है, इसको इस्लाम के अंदर जो है एक राइट्स दिए गए थे। हस्बैंड को अपने राइट्स हैं और वाइफ के अपने राइट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के इश्यूज़ बनते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं, तो औरतों के पास राइट्स होते हैं। अगर वो अपने राइट्स को अवेल करे, अगर ये अपने राइट्स को अप्लाई करे तो बहुत कुछ कर सकती है। और उनको पता भी होना चाहिए, उनको पता भी होना चाहिए कि आया अगर मेरे साथ इस तरह के कोई इश्यूज़ चल रहे, कोई मामला चल रहे, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए और किस तरीके से जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, अगर इस किसी तरीके से किसी भी औरत के साथ इस तरह के कोई इश्यूज़ घर के अंदर होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको चाहिए कि वो अगर घर के अंदर कोई मार कुटाई हो रही, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई चीज़ हो रही है, तो सबसे पहले उनको चाहिए कि वो 15 के ऊपर कॉल करें और पुलिस को बुलाएं। पुलिस आती है 15 के बाद, पुलिस आती है, जो भी सिचुएशन होती है स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद जो है जो भी पार्टीज़ होती है उनको थाने लेके जाते हैं, थाने के इंडावर करते हैं और थाने में बाकायदा एंट्री होती है कि जी इस नंबर से हमें इस टाइम कॉल आई थी और हम इस कॉल के ऊपर यहाँ गए थे और यहाँ से हम लोगों ने इनको सिक्योर किया या रेस्क्यू किया और यहाँ पर हम आ गए। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है पुलिस की तरफ से FIR वगैरह की। तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मौके आते हैं कि बंदा अगर कंप्रोमाइज़ करे या नेक्स्ट टाइम के लिए न करे तो घर के बहुत सारे मसले मसाइल वहीं पर हल हो सकते हैं अगर वो चाहे तो। और इस तरीके से अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं FIR होनी चाहिए, नहीं दीगर चीज़ें होनी चाहिए, तो क्रिमिनल साइड पे ये है कि फिर वो इसका एक अलग क्रिमिनल प्रोसीजर एक कोड है, उस कोड के तहत ये है कि वो अपनी FIR करे और जिस सेक्शन, जिस पाकिस्तान पेनल कोड के तहत जिस सेक्शन के तहत उसके ऊपर जो भी अप्लाई होगा वो FIR हो जाएगी। उसके बाद उसकी एक लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर वो कंप्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं तो कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि सिचुएशन क्या है थी।
لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ کے معاملات حل نہیں ہوتے تو آپ کے پاس ایک خلا کی طرف بھی بہت سارے سپریشن کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں سے بھی جو ہے بندہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکتا ہے یا الگ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پٹیشنیں بھی فائل کر سکتے ہیں کہ مطلب میری جان کو خطرہ ہے یا میری اس طریقے سے جو ہے میرے ساتھ یہ ایشو ہے، اور پہلے جو ہے ان تمام چیزوں کو ایک ریکارڈ پہ لانا ضروری ہوتا ہے. ضروری. جی اچھا نہیں، میں نے تو جو چیزیں دیکھی ہیں عموماً گھروں میں زیادہ تر بھی ہو رہا ہے ایسا، کیونکہ کہتے ہیں نا جتنا سوشل میڈیا کو لوگ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو استعمال کریں اور سوچ پازیٹیو رکھیں تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں. بہت اچھی. پر بہت ساری چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے لوگ نیگیٹو چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، شاید آپ کی نظر سے گزری ہوں، کہ ایک دو ویڈیوز میں نے دیکھی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے بال کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو ڈپریشن کا شکار بنا رہا ہے. اور اگر بیوی کو روٹین میں آپ مار رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، تو پھر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اگر کسی کا ذہن ہی ایسا ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اس پہ کس طرح سے کارروائی ہوتی ہے، مطلب اس پہ کیا سزا ملتی ہے اگر وہ کیس کرتے ہیں، ایف آئی آر ہوتی ہے اور کورٹ میں جاتا ہے، تو شوہر کو کیا سزا ملتی ہے اگر وہ خلا نہیں لینا چاہتی تو؟ نہیں، بات یہ نا آپ نے بات کی کہ بھائی اس طریقے سے شوہر جو ہے بیوی کے جو ہے بال کاٹ رہے ہیں، میں تو سب سے پہلے اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے دوری کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہی ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر مار پیٹ کرنا اور مار کٹائی کرنا، اور اس کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے مطلب یہ نا کہ غلط کام کرنا اور بال وال کاٹنا اور اس طریقے سے جو ہے غیر قانونی طریقے سے اس کو ہراسمنٹ کرنا. اس کے لیے عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے. ٹھیک ہے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے. اس طریقے کے لوگوں کے خلاف پراپرلی جو ہے تھانے کے اندر اپنی اپلیکیشن موو کرے، اور اس کے علاوہ پراپرلی کورٹ سے ایک پروٹیکشن آرڈر لے، کورٹ سے پروٹیکشن آرڈر لے، اور اس کے لیے جو ہے ایک سیپریشن کا اپنا ایک الگ طریقہ اختیار کرے جہاں پر ان کی جان مال محفوظ نہیں. کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب حالات واقعات اس طرح کے بن جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آگے کچھ بچتا ہے. تو اس کے لیے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ سپریشن کی طرف جائے، اور پھر کورٹ کے اندر جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا، بے شک یہ نہیں کہ وہ خلا نہ لے، لیکن خلا کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خلا لے لے، کورٹ کے اندر سوٹ فائل کرے، خلا کا فائل کرے یا مینٹیننس کا فائل کرے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنے رائٹس کے لیے. تو اس حساب سے پھر ایسے بھی موقع آتے ہیں کہ کورٹ سے باقاعدہ نوٹسز جاتے ہیں، اور نوٹسز کے تحت پھر وہ آتے ہیں. پھر کورٹ کے اندر ہزاروں دفعہ ہم نے اس طریقے سے پیچ اپ وغیرہ بھی کروائے ہیں، پیچ اپ ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں، لاسٹ ٹائم لیکن وہ ایک ریکارڈ کے اوپر آ جاتا ہے. ہاں، آپ وہ ایک چیز میں مجھے بھی یاد آ گئی کہ میں ایک کیس میں تھی کورٹ میں، تو مجھ سے پہلے جو ہے وہ ایک ہسبینڈ اور وائف تھے اور ایک بچہ تھا چھوٹا. تو وہ جج نے یہی کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، آپس میں بات کرو، یعنی کہ ایک بار اور موقع دیا کہ کچھ دن آپ لوگ دور ہو، ابھی آپ آپس میں بات کرو، ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ بہتر ہو جائے. یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ جج بھی چاہتا ہے کہ اینڈ ٹائم تک اگر ان کے معاملے بن سکتے ہیں تو بن جائے، یہ گھر نہ ٹوٹے. ڈیفینیٹلی ججز جو ہے ہمارے الحمدللہ وہ اسی چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے، وہ اپنی ڈیوٹی کو ایکسرسائز کرے اور وہ جسٹس کرے. اور وہ مطلب یہ نا کہ 99% ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملات یہ سیٹل ہو جائے اور گھر بس جائے، اور اسی طریقے سے خوشی خوشی یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں. 99% ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے یہ خود بھی دیکھا اور مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ کچھ دنوں کی دوری ہے، ہو سکتا ہے کہ اب یہ آپس میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بات باہر کریں اور اس کے بعد شاید معاملات بن جائے. تو مجھے اچھا لگا، اور میں یہی دل سے دعا کری تھی کہ اللہ کرے، وہ بچہ دیکھ کے مجھے ہو رہا تھا کہ اللہ کرے ان کا بن جائے. اچھا، آپ کے پاس بھی تو ایسے کیسز آتے ہوں گے، کوئی کسی کیس کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں کہ اس طرح کے کیسز تو آپ کے پاس بھی بہت آتے ہوں گے؟ جی، ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں. ابھی پرسوں میں نے ایک 491 جو ہے فائل کیا ہے. ایک ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو جو ہے تھریٹس کر رہا ہے اور بیوی سے جو ہے 2 بچے چھین لیے اور اس بیوی کو جو ہے ذہنی مریض بنا دیا. اور وہ اس طریقے سے یہ کہ مطلب وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اس نے پٹیشن فائل کی، پتہ چلا پولیس گئی، وہاں پر ریٹ ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوگی، بہت ساری چیزیں ہو گئی تھی. پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ہے ہی نہیں، یہاں پر یہ فائریں وغیرہ بھی چل رہی. پتہ چلا کہ وہ جو ہے یہاں سے بلوچستان کے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں چلے گئے تھے. اچھا، وہاں پہ جو ہے ان کو رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی پرسوں ہمیں پتہ چلا ہے کہ نہیں، ان کو لے کر آ گئے ہیں. وہ یہاں پر جو ہے کراچی کے کسی ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، اور یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے مطلب
کسی دوسری شادی کر لیا اور بچے جو ہے انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. تو جیسی مجھے خبر آئی تھی پھر میں نے کیا کرا, ان کے خلاف میں نے 491 فائل کر دی اس سیم ڈسٹرکٹ کے اندر, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج اس کے اوپر جو ہے ریٹ ہو جائے گی, کل انشاءاللہ امید ہے کہ بچے ریکور ہو جائیں گے. جس طریقے سے ہم لوگوں نے ورکنگ کی, ساری تیاری وغیرہ کی ہے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل بچے وہ لے گئے یہاں سے, بچے وہ ماں سے چھین کے لے گیا. اچھا ماں پھر بچوں کے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی, وہ اور ہی پریشان ہوگی. ماں تو ماں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی جو فیلنگز ہوتی ہے وہ تو انبلیویبل ہوتی ہے, اور وہ تو اس کی تو کوئی وہ نعم البدل نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا, خلا کے حوالے سے اگر آپ بتائیں, یہ تو کیسز ہیں کہ اگر کسی بھی نوعیت کا آپ کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, چاہے وہ سسرال والوں کی طرف سے ہو رہا ہے, چاہے شوہر کی طرف سے ہو رہا ہے, آپ 15 کریں, پھر آپ ایک FIR کروائیں, اور اس حساب سے پھر دیکھ کے وہ کیس چلے گا کورٹ میں, ٹھیک ہے. اگر کوئی خلا چاہتا ہے, اب وہ شوہر پاکستان میں ہو تب بھی, اور وہ پاکستان سے باہر ہو تب بھی, پھر کیا سچویشن بنتی ہے, کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہے عورت کے لیے جو ہے ایک الگ وہ بنایا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی, نہیں دے سکتی, اور شوہر جو ہے وہ خلا نہیں لے سکتا ہے. شوہر جو ہے یہ اسلام کے اندر عورت کے لیے جو ہے شرط رکھی گئی کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, اس کے ساتھ مسئلے مسائل ہے اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, تو وہ جائے اپنا جو بھی کنسرن کورٹ ہے, علاقائی مجسٹریٹ ہے فیملی والا, وہاں پر فیملی کورٹ کے اندر اپنا جو ہے خلا کا کیس دائر کرے. اور مرد کے پاس یہ رائٹس ہے کہ وہ اللہ نے دیے ہیں کہ وہ زبانی طور پہ بھی طلاق دے دے, لکھ کے بھی دے دے, تو دونوں چیزیں جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہیں. جہاں تک عورت کی بات ہے خلا کے لیے, تو اگر ہسبینڈ کراچی میں ہو یا پاکستان میں ہو تو کہیں پر بھی ہو, ان کو نوٹسز کا بھیجنا اور نوٹسز کا ریسیو کرانا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو نوٹسز نہیں پہنچتے ہیں, پیچھے سے جو خلا کی ڈگریاں بھی ہو جاتی ہے, اور وہ فیک ایڈریسوں پر چلی جاتی ہے. بعد میں پھر یہ کہانی جاتی ہے اپنا شریعت کی طرف جاتی ہے, جس طریقے سے مطلب یہ نا کہ وہاں پر فتوے وغیرہ جو ہے ایشو ہوتے ہیں, فتوے کے اندر پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے تو نوٹس ملا ہی نہیں, نہ کوئی اطلاع مجھے ملی ہے, لہٰذا اس طریقے سے میری بیوی نے اس طریقے سے جو ہے خلا بھی لے لی ہے. تو وہ میں نے پھر کچھ فتوے وغیرہ بھی پڑھے ہیں جو کہ وہ غیر قانونی ہوتا ہے اس طریقے کا کام. شوہر کو نوٹس بھیجنا بھجوانا, نوٹس کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا, وہاں تک اطلاع پہنچانا, یعنی کہ نوٹس پہنچوانا وہ لازمی ہوتا ہے. اور وہ کتنے نوٹس, 3 نوٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کیس وہ نہیں بھی آتا ہے, اگر ان کیس کورٹ پھر بھی جو ہے کورٹ کے پاس بہت سارے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے ہم یہاں سے نوٹس بھیجتے تھے, تھرو ڈاک خانہ بھیجتے تھے, اور تھرو جو ہے TCS بھیجتے تھے. پھر کورٹ کا بندہ اگر شہر کے اندر ہے تو کورٹ کا بندہ جو ہے اپنا بیلپ کے ذریعے جب بیلپ جا کے رپورٹ سبمٹ کرواتا تھا, نوٹس ریسیو کرواتا تھا. اگر وہاں سے وہ نہیں آتے تھے, پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوتا تھا, پھر 15 دن کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ جا کے اس کے گھر کے باہر پیسٹنگ کرے, اور تھرو پیروکار کوئی بندہ جائے وہاں پر جا کے پوائنٹیشن کروائے کہ ہاں بھائی یہ گھر ہے, اور یہاں پہ جا کے آپ ریسیو کروا لیں. اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی نوٹس بھی ایشو ہوتے تھے, ساتھ میں اپنا اخبار میں دیتے ہیں, پبلیکیشن وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں آتے تو کورٹ کے پاس آخر کر کیا کرے, کورٹ نے بھی تو ڈیسیجن تو دینے, فیصلہ تو کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک طرفہ چلا جاتا ہے. اگر آپ کو اطلاع مل جاتی, آپ نہیں آتے ہو, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ گلٹی ہو. آپ چاہتے نہیں ہو کہ میں کورٹ کو فیس کروں, آپ چاہتے نہیں ہو کہ میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالوں. کورٹ کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی خلا کا کیس فائل ہوا, کوئی چیزیں فائل ہوئی, تو آپ آئے کورٹ کے اندر, کورٹ آپ کو موقع دیتی ہے. اور ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ کورٹ کے اندر جو اس کو کہتے ہیں فری ٹرائل. اچھا. فری ٹرائل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کو اکیلے بٹھایا جاتا ہے جج کے روم میں. وہاں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتے ہیں کہ خلا کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے واپس گھر چلے جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں. یہ جو 2-3 مہینے کا 4 مہینے کا جو پروسیس ہوتا ہے, میرے کیسز میں تو تقریباً 99% میں ایسا ہی ہوا ہے. کیونکہ میں یہ چیز, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, میں پارٹی کے اوپر چڑھتا ہوں, میں پارٹی کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آپ سوچ لے. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ بچوں کی وجہ سے نا پھر کمپرومائز بھی کرتے ہیں, بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کرتے ہیں, اور بچوں کی وجہ سے کرنا بھی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو جو ہے, جب ظاہر سی بات ہے ایک لائف پارٹنر ہے تو دونوں کو احساس کرنا چاہیے. خود سے اگر مثال معاملات آپ کے نہیں ہیں تو کم سے کم وہ جو معصوم بچے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, ان کا کیا قصور اور ان کا کیا فیوچر ہوتا ہے. عورت کے لیے بھی جو ہے مرد مل سکتا ہے, مرد کے لیے عورت مل سکتی ہے, لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں نا,
पराए जो बच्चे होते हैं ना वो गली के मोहल्ले के लगते हैं, अपने नहीं लगते अपने नहीं लगते, वो जो अपने माँ बाप होते हैं वो एक अलग चीज होती है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल ये सही कहा, इस पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, पर अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।